अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाई न्यूज। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं अनमोल हक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ है के हवाले से, इसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ है। काफी कंट्रीज का डिजायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करे। एवरी मुस्लिम हरमैन शरीफ है के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। पाक सऊदीया जैसा मुआहिदा दीगर अरब मुल्क भी करना चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हमेशा से मौजूद है। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। दिफाई मुआहिदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। नायब वजीर आजम इसहाक डार को मिस्री वजीर खारजा का फोन। इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तफाक किया। And if there is aggression against Saudi Arabia, Pakistan will definitely will be available to help and defend Saudi Arabia. Indication from GCC country or countries, we will definitely consider inclusion of other countries. दिफाई मुआहिदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए दरवाजे खुले हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, किसी दूसरे खलीजी मुल्क ने चाहा तो उसे भी मुआहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। अरब मुल्क अपने तहफ्फुज के लिए मीलों दूर मुल्क नहीं बल्कि उस मुल्क की तरफ देखेंगे जो उन्हें तहफ्फुज देने की सलाहियत और रहलियत रखता हो। पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। मुआहिदे में कोई खुफिया शराइत नहीं। Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. पाकिस्तान में हर दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसर और अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। भारत दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को यह हकीकत तस्लीम करनी चाहिए कि भारत दहशतगर्द रियासत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमरीका ने मार्का हक में अहम किरदार अदा किया। लापता अफराद में शामिल कुछ लोग BLA का हिस्सा हैं। पंजाब सिंध में ज्यादा लापता अफराद के केस रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में किसी जैश, निजी फौज या मलेशिया के लिए कोई जगह नहीं। कोई भी शख्स या सियासी लीडर जिहाद के ऐलान का इख्तियार नहीं रखता। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई वायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी चीज हुई है। इसराइल को कोई शक ही नहीं है कि उसकी जारियत के सामने अब सबसे मजबूत मुल्क कौन सा खड़ा हुआ है, तो इसलिए मुल्क के लिए खतरात भी बढ़ने हैं। पाक सऊदी मुआहिदा बड़ी चीज हुई है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का रद्द-ए-अमल। कहा, मुआहिदे के बाद इसराइल से खतरात भी बढ़ गए हैं। सियासी इस्तेहकाम की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। PTI से बात किए बगैर सियासी बहरान हल नहीं होगा। सबसे मकबूल जमात को दीवार से लगाना बंद किया जाए। बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया। दूसरा वजीर आजम को सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। मरियम नवाज ने बानी PTI को माजी का किस्सा करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने कहा, अडयाला में बैठे शख्स को नहीं पता बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वो वजीर आजम था जिसको जहाज से उतारा गया, एक ये वजीर आजम है जिसको फजाओं में सलामी दी गई। सऊदी जंगी तैयारों की सलामी पाकिस्तान की अजमत की अलामत है।
پاکستان کو سعودی عرب کی پاسبانی کا شرط مل گیا. کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری. ہر پاکستانی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں. ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور میں وزیر اعظم صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. حرمین شریفین کی حفاظت ہر پاکستانی کی سعادت ہے. بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے کے لیے اہم قرار دے دیا. چیئرمین پی پی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارت کو مار کا حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہو گئی. بلاول بھٹو نے کہا وزیر اعظم سے کئی بار کراچی کے فور منصوبے پر بات کی. وزیر اعظم وعدہ کر کے گئے ہیں. امید ہے کراچی کے لیے شہباز بھی کا وعدہ پورا کریں گے. پانی کے مسئلے کا کے ایم سی اور سندھ حکومت حل نکال لیں گے. نئے ہب کینال کا افتتاح ہو گیا. 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں. گجرات میں طوفانی بارش، شہر پھر ڈوب گیا. 1 گھنٹے کی بارش میں شہر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال. جیل چوک، سرکولر روڈ، کمرشیال وی روڈ پر 2 فٹ سے زیادہ پانی جمع ہوا. نالوں کی صفائی کے باوجود بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا. 2 موٹر سائیکل سوار پانی سے بھری سڑک پر مین ہول میں گر گئے. ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹیا نے کہا آج ہی کہا تھا کہ مانسون سیزن مکمل ختم ہو گیا ہے. دریا نارمل ہو چکے ہیں. سیلاب سے 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں. 123 اموات ہوئی ہیں. پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا. عارف والا میں خیموں میں پریشان متاثرین امداد کے منتظر. لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی. ظاہر پیر سے متعدد علاقوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی. ٹریک کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ جانے کے باعث موٹر وے M5 تاحال بند. ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے شہری اونچ شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں. سکھر سے ملتان M5 اونچ شریف انٹرچینج قومی شاہراہ پر سفر کیا جا سکتا ہے. سندھ کے بیراجوں پر پانی کا دباؤ بڑھنے سے کچے کا وسیع علاقہ ڈوب گیا. نوشہر و فیروز میں اونچے درجے کے سیلاب نے درجنوں دیہات تباہ کر دیے. مکھری کے قریب درجنوں افراد پھنس گئے. جام شوروں کی تحصیل مانجھن کے مختلف دیہات بھی پانی ہو گئے. کوٹری دادو ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف پانی جمع. کئی نشیبی دیہات زیر آب. دادو مورو پل کے کچے میں مزید گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے. تاریخی شہر موندر بھی ڈوب گیا. سیلاب زدگان کو بجلی بلوں میں ریلیف دلانے کے لیے IMF کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے جائز مذاکرات میں زیادہ سے زیادہ ریلیف کی ہدایت کر دی. چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا. اضافی ٹیکسوں کے لیے منی بجٹ کی تجویز زیر غور نہیں. FBR ذرائع کا کہنا ہے پاکستان IMF سے ٹیکس ہدف میں 300 ارب روپے کمی کی درخواست کرے گا. پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر برائے فروخت. ایک شخص کا ڈیٹا 500 روپے میں مل جاتا ہے. چیئرمین PTA کی سینٹ کمیٹی میں انکشاف. ٹیلی کام سیکٹر سے چوری ڈیٹا ڈارک ویب پر موجود ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا. چیئرمین PTA نے بتایا کہ 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی تو چیک کیا. پاکستانیوں کے شناختی کارڈ کی کاپی، ٹریول ہسٹری کی معلومات بھی موجود ہیں. موبائل سم کی تفصیلات بھی ڈارک ویب پر ہیں. سینیٹر کامران مرتضی نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ڈیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے. چیئرمین PTA بولے ٹیلی کام کمپنیوں کے پاس موبائل سم کا الگ الگ ڈیٹا ہوتا ہے. حیران کن یہ ہے کہ ڈارک ویب پر ایک ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیسے ہو گیا. NCCI انکوائری کر رہا ہے.
سینیٹر پلوشا خان کا کہنا ہے کہ کسی نے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہو تو ڈارک ویب سے ڈیٹا لے لے گا. عفنان اللہ نے کہا کہ ڈیٹا چوری ہونا بڑا اسکینڈل ہے. انکوائری میں ڈیٹا لیک کرنے والے ٹریس ہو جائیں گے. GHQ حملہ کیس میں بانی کی ویڈیو لنک پر پیشی کے خلاف درخواست خارج. ATC راولپنڈی نے حکم دیا. بانی PTI پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ویڈیو لنک پر ہی پیش ہوں گے. دوران سماعت وکیل صفائی نے بانی کو واٹس ایپ کال پر پیش کرنے پر اعتراض کرتے ہوئے موقف اپنایا. ہمیں کہا گیا تھا کہ ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے گا، واٹس ایپ کال پر نہیں. ویڈیو لنک کے حوالے سے بین الاقوامی مثالیں موجود ہیں. واٹس ایپ کال کو ویڈیو لنک تصور نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے ریمارکس دیا. بانی PTI کی ویڈیو لنک حاضری کا مقصد ہے کہ وہ نظر آنے چاہیے. سماعت 23 ستمبر تک ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ. امریکی میڈیا کے مطابق ٹک ٹاک اور امریکہ چین تجارت پر بات ہوئی. امریکی صدر نے کہا کہ شی جن پنگ سے گفتگو نتیجہ خیز رہی. ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری پر پیش رفت ہوئی ہے. نارتھ کوریا میں ایپیکس سمٹ میں چینی ہم منصب سے ملوں گا. آئندہ سال چین کا دورہ کروں گا. چینی صدر بھی مناسب وقت پر امریکہ آئیں گے. چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کو مثبت اور تعمیری قرار دے دیا. کہا ٹک ٹاک پر ہمارا موقف واضح ہے. امریکہ یک طرفہ ٹیرف سے گریز کرنا چاہیے. حکومت کارپوریٹ فیصلوں پر احترام کرتی ہے. کمپنیاں مارکیٹ اصولوں کے مطابق کاروباری مذاکرات کریں. امریکہ اور چین کے تجارتی تعلقات اہم ہیں. عالمی معیشت کو فائدہ ہوگا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی. ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ. 4 ملکوں نے نئی پابندیاں روکنے کے حق میں ووٹ دیا. 9 ملک مخالفت جبکہ 2 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ایران نے سلامتی کونسل کے فیصلے کو سیاسی جانبداری قرار دے دیا. ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان. خواتین کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی افواج پر اٹیک کرتے ہو تم گناہ کبیرہ کے مرتکب پائے جاتے ہو. یا اللہ ہمیں محافظ بنا دے عرض حرمین شریفین کا، الاقصی کا. یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کے ایک ایک جوان کی حفاظت فرما. پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر پاکستان میں یوم تشکر مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. چیئرمین رعایت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ اب فوج اور ریاست پر حملہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ دفن کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات طویل مدتی ہیں. معاہدے میں دفاعی پیداوار پر تبصرہ نہیں کر سکتے. بحران ابیض افغان حکومت اور امریکی حکومت کا باہمی معاملہ ہے. We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فوجی اڈہ اس مقام سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار بناتا ہے. برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف. کہا ہم وہ اڈہ واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان کو بھی ہم سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. افغانستان کی عبوری حکومت نے ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا. افغان وزارت خارجہ حکام نے کہا امریکی فوج کا واپس بگرام بیس پر قبضہ ممکن نہیں. کابل مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن امریکی فوج افغانستان نہیں آ سکتی. امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر قائم کریں گے.
صدر آصف علی زرداری کا دورہ چین، 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات، آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنائیں گی، لائف اسٹاک سیکٹر میں بہتری آئے گی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، ٹیکسٹائل پارک کا قیام برآمدات اور صنعتی ترقی کو فروغ دے گا۔ صدر آصف علی زرداری کا شہر پہنچ گئے، پارٹی سیکرٹری نے صدر آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ کراچی کی مقامی عدالت نے بھینس کالونی ریلوے پل کی تعمیر کا کام روکنے کا حکم دے دیا۔ شہریوں نے موقف اپنایا، پل کی تعمیر سے ہمارے گھروں کے راستے بند ہو جائیں گے۔ ریلوے پل کا سنگ بنیاد میئر کراچی مرتضی وہاب نے 3 روز قبل کیا تھا۔ میں نے پی آئی ڈی سی ایل کی جانب سے یہ خط آیا کے ایم سی کو، تو کے ایم سی نے اس خط کے اندر یہ کہا، ٹائم لائن بتائیے کہ بھائی کتنے عرصے میں کام کمپلیٹ کریں گے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ 2017 کی این او سی کو آپ 2025 میں یوز کر رہے ہیں، اس بیسس کے اوپر تو میرے خیال میں 2035 تک بھی یہ شاید پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہو۔ میئر کراچی نے گرین اور ریڈ لائن منصوبہ 2035 تک مکمل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پی آئی ڈی سی ایل سے منصوبے مکمل ہونے کی تاریخ مانگ لی، کہا 2017 کا این او سی اب تک مکمل نہیں ہوا، شہریوں کو مسائل کا سامنا ہے، یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن کی وجہ سے بہت مسائل ہیں، مقامی قیادت کو منصوبوں کی تکمیل میں شامل کیا جائے، منصوبے کی تکمیل کی مقررہ مدت سے کے ایم سی کو مطمئن کیا جائے۔ کے ایم سی نے ٹھیکیدار کو کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر تعمیراتی کام سے روک دیا۔ میئر کراچی نے کہا کہ ایم اے جناح روڈ پر بی آر ٹی تعمیرات سے پہلے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے تھی۔ بلدیہ عظمیٰ نے کہا تھا کہ متبادل سڑک کی تعمیر کے بعد کام شروع کریں۔ پی آئی ڈی سی ایل حکام کا کہنا ہے کہ ایسے منصوبوں کے اجازت نامے کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ کراچی کو شنگھائی کی طرز پر جدید اور ترقی یافتہ شہر بنانا چاہتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شنگھائی میونسپل گورنمنٹ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات میں گفتگو۔ شنگھائی سسٹر سٹی معاہدے کو مؤثر اور فعال بنانے پر اتفاق۔ شنگھائی حکومت کی کراچی کی ترقی میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ گورنر سندھ نے کہا پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح پر ہے، جو چینی سرمایہ کاروں کے لیے بھی سنہری موقع ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ The people of Gaza are trapped between relentless bombardment and a suffocating blockade. Children are starving. Hospitals have collapsed. Families have no water, no medicine, no shelter. امریکہ نے پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ پاکستان کا غزہ میں غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب آصف افتخار نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، غاصب ریاست نے اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر مکمل قبضے کی تیاری۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے غزہ کو منافع بخش ریئل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ پیش کر دیا، کہا غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر ہے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں مزید 40 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ Western media must stop acting as if there aren't any journalists in Gaza. The bravest journalists in the world are in Gaza right now. 270. That's how many Palestinian journalists Israel has killed in Gaza. دنیا کے بہادر صحافی غزہ میں ہیں۔ مغربی میڈیا کو ڈرامہ بند کرنا ہوگا جیسے غزہ میں کوئی صحافی نہیں۔ اسرائیل نے 270 صحافیوں کو شہید کیا۔ اتنے صحافی پہلی دوسری جنگ عظیم، کوریا جنگ، ویتنام جنگ اور عراق جنگ میں بھی نہیں مارے گئے۔
برٹش امریکن صحافی مہدی حسن نے اسرائیل کی کھلی دہشت گردی پر مغربی میڈیا کے دوہرے معیار کا پول کھول دیا. کہا اسرائیل نے ان 270 صحافیوں کو چن چن کر اس لیے قتل کیا کہ وہ صحافی تھے اور پریس کے نشان والی جیکٹ پہنے ہوئے تھے. غزہ میں جاری نسل کشی کے معاملے پر مغربی صحافت نے ہمیں بدترین حد تک مایوس کیا. ہمارے اپنے مین سٹریم میڈیا نے ہم سے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا اور ہمیں گمراہ کیا. Among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. I think he's done a terrible job. Crime in London is through the roof. The mayor of London, Khan, and on immigration, he's a disaster. Now, I asked that he not be there. He wanted to be there, and I didn't want him. I've not liked him for a long time. امریکی صدر ٹرمپ کی میئر لندن پر تنقید. برطانیہ کے دورے سے واپسی پر کہا میئر لندن کو میرے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا. لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے. میرے خیال میں میئر لندن کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی کچھ برے میئرز ہیں. واشنگٹن ڈی سی اب محفوظ ہے. ممفس کے بعد شکاگو بھی فوج بھیجیں گے. صدر ٹرمپ رکن کانگریس الہان عمر پر بھی برس پڑے. کہا کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے. الہان عمر صومالیہ سے آئی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے. بجھ گیا رات وہ ستارہ بھی. 19 ستمبر 2024 ایک روشن ستارے کا سفر تمام ہوا. معروف شاعر اور صحافی اجمل سراج کی آج پہلی برسی ہے. Right through his defence. Swings it, and he targets long on this time. ایشیا کپ کے آخری گروپ میچ میں بھارت نے عمان کو 189 رنز کا ہدف دے دیا. سنجو سیمسن کے 50, ابھیشیک شرما کے 38 رنز, شاہ فیصل کی عمدہ بالنگ. سپر 4 مرحلہ کل سے شروع ہوگا. پہلا میچ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان دبئی میں کھیلا جائے گا. پاکستان اتوار کو روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گا. جشن کا یہ میدان ہے, شور بھرا طوفان ہے. آئی سی سی نے ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کا آفیشیل اینتھم جاری کر دیا. گانے میں معروف بھارتی گلوکارہ شریا گھوشال نے آواز کا جادو جگایا. میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ہے. پاکستان اپنے تمام میچز کولمبو میں کھیلے گا. کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال میں پاکستان نے بھارت کو 2-0 سے ہرا دیا. میچ کے بعد پاکستان اور بھارتی کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملائے. پاکستان نے اپنے دوسرے میچ میں سری لنکا کو بھی ہرا دیا. چیمپئن شپ میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور جنوبی افریقہ شامل. The one inside, and that's it. He's been threatening right from the word go, Manzoor. And once again, who else but Manzoor Ahmed. اور پاکستان کی سافٹ انڈر 17 چیمپئن شپ میں لگاتار دوسری کامیابی. کولمبو میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. اپنے دوسرے میچ میں مالدیپ کو 5-2 سے شکست دی. منصور احمد نے 3 اور محمد عبداللہ نے 2 گول داغے. قومی ٹیم آخری گروپ مقابلے میں پیر کو روایتی حریف بھارت سے ٹکرائے گی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ